अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आप सबका। आज का हमारा जो सबक है वो सूरत नाम है 152 आयत नंबर है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। आज का हमारा सबक नंबर सूरत नाम आयत नंबर 152 से हम शुरू करेंगे। सुम्मा अतैना मूसल किताबा तमामन अलल्लज़ी अहसना व तफ़सीलन कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। व हाज़ा किताबुम अंज़लनाहु मुबारकन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम गाफ़िलीन औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं इन बातों का हुक्म हम हर नबी के ज़माने में देते रहे हैं। फिर हमने मूसा को किताब दी, इसमें भी यह अहकामात मौजूद थे। वो किताब नेकी करने वालों पर तमाम नेमत का ज़रिया थी। यही नहीं बल्कि वो किताब हर चीज़ को अलहदा-अलहदा बयान करने वाली और हदायत और रहमत थी, ताकि वो लोग जिनको वो किताब दी गई है अपने रब की मुलाकात पर सही मायनों में ईमान ले आएँ। और इस किताब को हमने नाजिल किया, ये बड़ी बाबरकत किताब है। इसमें भी वो अहकामात मौजूद हैं जो तुमको पढ़कर सुनाए जा चुके हैं। लिहाजा तुम इस किताब की पैरवी करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और इस किताब को हमने इसलिए भी नाजिल किया है ताकि तुम कहीं ये ना कहो कि हमसे पहले दो जमातों यानी यहूद और नसारा पर किताब उतारी गई थी और हम इसके पढ़ने और समझने से कतन गाफिल थे, या मसलन इस पर कैसे अमल करते। या तुम कहीं ये ना कहो कि हम पर किताब नाजिल होती तो हम इनसे ज़्यादा हदायत याब होते। तो अब तुम्हारी इस हुज्जत को ख़त्म करने के लिए तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से दलील भी आ गई है और हदायत और रहमत भी। इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत को जुठलाएगा और लोगों को इनसे बरगश्ता करेगा। यानी हम अनकरीब इन लोगों को जो हमारी आयतों से इन लोगों को मसलन इन लोगों को आप कह लें कि बरगश्ता आसान अल्फाज में, यानी मैं ये आपको बताती हूँ कि जो इन लोगों को जो हमारी आयतों से लोगों को रोकते हैं या दिल बर्दाश्ता करते हैं, इनके इस अमल की सख्त तरीन सज़ा दें। यानी पहली आयत में तो हमने अल्लाह ने इन बातों का हुक्म दिया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन बातों को हर नबी के ज़माने में मसलन हर ज़माने में नबी भेजे जाते थे ताकि वो अल्लाह ताला का हुक्म सुनाते ताकि लोग ईमान ले आते। ठीक है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी ताकि वो अहकामात पढ़कर सुनाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे मसलन उन्होंने वो जो किताब थी वो उन्होंने हर यानी कि किताब जो थी वो अपनी उम्मत को खोल खोल कर उसमें से आयतें बयान करते, या जो भी उसमें लिखा होता वो अल्लाह ताला का हुक्म होता वो पढ़ कर सुनाते ताकि वो लोग किसी किस्म की उलझन का शिकार ना रहें और अल्लाह ताला को माने। ठीक है, इसी तरह फिर वो किताब जो थी अल्लाह ताला की तरफ से हदायत और रहमत थी। फिर अल्लाह ने किताबें भेजकर लोगों की रहनुमाई फरमाई है। एक हम सब पर अल्लाह का ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि उसने हर ज़माने में नबी भेजे और किताबें और सहीफ़े भेजे ताकि मसलन हम लोग
ہدایت یاب ہو سکیں، اور یہ نہ کہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ ہوتا تو ہم ایسے کرتے، اگر یہ ہوتا۔ ہر دور میں کتابیں اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور تورات ہدایت سے بھری پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریفیں تھیں۔ ہم نے جیسے سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 میں پڑھا تھا نا، ہم نے تو تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، پڑھا ہے نا ہم نے پیچھے۔ تو آگے اللہ کہتے ہیں حاذا کتاب انزلنا، کہ اے لوگو اس کتاب یعنی قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ بڑی بابرکت ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے احکامات پر چلو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک جو ہے اس سے بڑی بابرکت ہے، مثلا بڑی، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنے سے ہمارے گھروں میں برکت، ٹھیک ہے، اور ہمیں نجات ملتی ہے۔ دین اور دنیا یعنی ہر چیز، جیسے میں پہلے بھی آپ کو آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھنے کے دوران میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان کی زندگی کو مکمل گزارنے کے لیے اس میں تمام تر احکامات موجود ہیں کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ اپنی زندگی کیسے گزاریں، پھر اللہ نے پہلی امتوں کا حال اس میں واضح کر کے یہ بتایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا یا کہ اس کے احکامات نہیں مانتا، تو یعنی پہلے زمانے میں آپ کو ساتھ ساتھ میں وہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا لوگ کرتے تھے، اور لوگ باتوں پر یقین نہیں تھا کرتے، یا مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے، یا جن کاموں کو جو کام حلال تھے انہیں حرام سمجھتے تھے، اور جو حرام ہے انہیں ایسے، مثلا یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کی کہ جو لوگ ان باتوں پر عمل نہیں تھے کرتے ان کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ پھر اللہ نے عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب المہین کی، مثلا کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے کافروں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہمیں بتا کر کہ تمہارے لیے یہ کتاب نازل ہوگی ہے، تم اسے پڑھو اور اس کے احکامات پر عمل کرو، اور جو تم سے پہلے والے تھے انہیں بھی کتابیں دی گئی تھیں، وہ نہیں تھے پڑھتے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اگر تم نہیں پڑھو گے، عمل نہیں کرو گے، تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کے احکامات پر چلنا، اس کے احکامات پر چل کر ہدایت اور برکت اور رحمت جو ہے اس کو حاصل کرنا سب سے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کو حاصل کرنے کا یعنی ہمیں جنت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ قرآن پاک پڑھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے مین، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنا رخ کس طرف موڑنا چاہیے؟ قرآن کی طرف، تاکہ پہلے تو سب سے پہلے قرآن پاک پر ایمان لائیں، اور اس سے منہ نہ موڑیں۔ اس سے منہ موڑنے والوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ حل ینظرون الا ان تاتہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیاتی ربک او یوم یاتی بعض آیاتی ربک آیاتی ربک لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکون آمنت من قبل او کسبت فی ایمانا خیرا قل ان تعذروا وانا منتظرون۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ذرا آپ غور سے سنیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کسی اور بات کے منتظر نہیں ہیں مگر اس بات کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کے بعض نشانیاں آ جائیں، تو پھر یہ اس وقت ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جو شخص ان چیزوں کے آنے سے پہلے ایمان لایا، جو شخص ان چیزوں کے آنے سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے بحالت ایمان نیکی نہ کی ہوگی، تو اس دن اس کا ایمان لانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اس دن کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں، ٹھیک ہے۔ اب ٹھنڈ ہے، سکون ہے، یعنی قرآن پاک میں ہدایت ہے، رحمت ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے کے سارے دلائل ہیں، اور کھلے دلائل اللہ نے بیان کیے۔ پھر بھی کفار اس پر ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے اس آیت میں فرمایا کہ اے رسول، یہ لوگ کس بات کے منتظر ہیں؟ ہم لوگ آج کس بات کے منتظر ہیں؟ کیا چاہیے ہمیں؟ ہر بات تو اللہ نے بتا دی قرآن پاک میں، اور اس کو
میں جیسے اکثر میں کہتی ہوں کہ کم از کم ہر روز صبح آدھا رکوع ترجمے سے ضرور پڑھیں. آدھا رکوع روز صبح ضرور پڑھے. اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کس بات کا منتظر ہیں؟ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا رب کی کھلی نشانیاں آ جائیں. تو جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو اس دن جو شخص ان نشانیوں کے آنے سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، جس نے ان نشانیوں کے آنے سے پہلے یعنی بحالت ایمان نیکیاں نہ کی ہوں گی، اس دن ان کا ایمان لانا اس پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسے ذرا میں بار بار اس لیے اس آیت کو دہرا رہی ہوں، ذرا غور سے سنیں. ٹھیک ہے. ان اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے متعلق کافروں کا خیال جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. قیامت کا آنا، ٹھیک ہے، ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 210 میں پڑھا تھا نا کہ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے بانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں، ہر کام کا فیصلہ ہو جائے اور سوائے اللہ کے فیصلہ کر بھی کون سکتا ہے؟ تمام کام تو اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی فرشتے موت کے وقت جان نکالنے کے لیے بھی آتے ہیں اور عذاب کے تباہ و برباد کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. تو جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے یا عذاب الہی لے کر نازل ہوں گے تو وقت بھی ایمان لانا مفید نہیں. یعنی اس وقت پتہ ہے بندے کو. یعنی ہم نے سورۃ نساء میں پڑھا تھا آیت نمبر 97 میں. آیت نمبر 97 میں ہم نے پڑھا تھا بے شک جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کے پاس جان قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو زمین میں بہت کمزور اور ناتواں تھے، دشمنوں کے ڈر سے اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے. فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین فراغ نہیں تھی؟ تم اس میں کسی اور جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ان آیات کی یعنی ان کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ہم مختلف صورتوں میں آیات کی صورت میں مثلا اللہ اس کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس میں زیادہ سوال جواب ہوئے. پھر یہود و نصارہ تھے، وہ مختلف قسم کے سوال کرتے کہ جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، جب تک اللہ میں سامنے نظر آئے، ایسے کہ لوجت پیش کرتے. اور دیکھو اللہ کے بندو کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بچے پیدا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں موت دے رہا ہے، ہمارے سامنے لوگ ہم میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے، ہوائیں چلتی ہیں یعنی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر کام میں اللہ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 5.5 فٹ کا جسم دیا ہے تو اس میں آنکھیں ہیں، اس میں کان ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، کان سونگھنے کے لیے ہیں، کان جو ہیں سننے کے لیے ہیں، ناک سونگھنے کے لیے ہے. اپنے ہاتھ پاؤں ہم چلاتے ہیں، زبان ہم چلا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کم ہے. ہمارے 2 پاؤں 2 ہاتھ ہیں، کبھی باہر جا کے دیکھیں کسی کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، کسی کے دونوں پاؤں نہیں ہے، کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، کسی کے ایک بازو نہیں ہے، کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے. تو ان کو دیکھ کر کیا ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ وہ کس کے کام ہے؟ اگر ہمارے پاس اللہ نے ہمارے اعضاء تندرست رکھے ہیں، ہمارے سارے اعضاء پورے ہیں، اور جس کے نہیں ہیں تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ 3 وقت کی الحمدللہ ہم کھانا کھاتے ہیں، اپنے گھروں میں آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں. ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں. کیا ہم شکر ادا کرنے کے قابل نہیں؟ ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ بجائے شکر ادا کرنے کے، بجائے دیکھنے کے کہ وہ بندہ ہمیں رہ رہا تھا، وہ فوت ہو گیا، وہ چلا گیا ہے قبروں میں، ہم نے بھی اس کے پاس جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے. کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ کیا ہم کسی اور بات کا بھی انتظار کر رہے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ کسی اور بات کا انتظار کریں، جیسے پھر اللہ نے اس آیت میں کہا ہے نا کہ وہ کس چیز کا انتظار اور کر رہے ہیں. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، بادل ہیں، دھوپ ہے، سردی ہے، یہی دن یہی رات ہے گرمی ہوتی ہے، یہی دن یہی رات ہے سردی ہوتی ہے. اللہ کا سب سے انسان کو سمجھنے کے لیے باتیں تو بڑی ہیں. میں کہہ رہی ہوں یہی بڑا انسان سمجھنے کے لیے یہی بڑا ہے کہ دیکھیں دن چھوٹے راتیں بڑی، راتیں بڑی دن چھوٹے. یہ کس کے کام ہے؟ پھر سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، برسات ہے، بہار ہے. کیا چاہیے؟ میں کہتی ہوں انسان کے ایمان کون سی ایسی چیزیں جو اس کو ایمان لانے سے روک رہی ہیں؟ پھر وہ لوگ سنتا نہیں ہے. میں یقین کریں
اکثریت میں دیکھتی ہوں اپنے یہ اطراف میں کہ جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، پھر جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، لوگ کبوتر اڑانے میں لگے رہتے ہیں، لوگ تاش کھیلنے میں لگے رہتے ہیں۔ میں یہاں جس ایریا میں رہ رہی ہوں، یہاں باہر ایک وہ درخت ہے بہت بڑا، بڑا پرانا ہے شاید، تو میرا گزر ہوا وہاں سے، تو میں گھر آ رہی تھی تو میں نے دیکھا جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، جمعے کا خطبہ، تو وہ لوگ تاش کھیل رہے تھے۔ تمہارے کانوں میں اذان کی آواز نہیں سنائی دی اللہ اکبر اللہ اکبر؟ تو اس کے باوجود بھی ہم کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ تو پھر اللہ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیسا معاملہ پیش کرنا ہے، کہ اللہ بلا رہا ہے، پتہ بھی ہے دن ہے رات ہے، زندگی کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے کب اس کے پاس اس نے بلاوا آ جانا ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا، جس سے مرضی پوچھ لیجیے گا۔ جو بندہ صاف چٹان پڑھے پتہ اس کو بھی ہے کہ میں نے مرنا ہے، تو پھر بھی اگر پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کریں، قرآن پڑھ کر اپنی زندگی کو نہ سنواریں، تو میرا حال ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ جو میں یہاں بیان کروں، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نعمتیں، میں کہتی ہوں جتنی بات کر رہے ہیں اتنی کم ہے، بے تحاشا نعمتیں کھانے کو دی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس روٹی اور سالن ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر سلاد ہو جائے تو بندہ روٹی ایک روٹی کھاتا ہے، پھر وہ 1.5 کھائے گا سلاد ساتھ ہو، پھر اگر وہ چٹنی اور پاس ہو جائے، پھر کچھ میٹھا کھانے کو، میں کہتی ہوں اتنی نعمتیں ہیں کھانے کے لیے، اتنی نعمتیں ہیں، اللہ تیرا کس کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ کس کس کام کا شکریہ ادا کروں مالا، کس کس نعمت کا شکریہ ادا کروں، کون کون سی رحمت تیری یاد کر کے تیرا شکریہ ادا کروں؟ ان الذین فرقون فی دینہم وکانوا شیئا، اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں اور فرقہ فرقہ بن جائیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کر کے آ رہے ہیں۔ ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں پڑھا نہیں، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ ہو جانا۔ پھر آیت نمبر 105 میں بھی ہم نے ایسے ہی پڑھا، یعنی اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے اور فرقے فرقے بن جائیں گے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فی شعین کا تقاضا ہے یہ ہے کہ فرقوں کے ساتھ کسی بھی چیز کا یا کسی بھی معاملے میں شرکت نہ کی جائے، مثلا نہ نماز میں ان کے ساتھ شرک کیا جائے، نہ شادی بیاہ میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے، نہ ان کے جنازے میں شریک ہو، نہ ان کے کسی ساتھ تبلیغ وغیرہ میں شرکت کی جائے، یعنی تمام دینی کاموں میں ان سے بالکل علیحدہ رہا جائے، ان کے ساتھ دینی کاموں میں شرکت کرنا گویا حق پر یعنی یہ جو لوگ ہر چیز سمجھ کر، ہر بات کو پڑھ کر ایک یعنی کہ فرقے فرقے بنا رہے ہیں، تو اس قسم کی مثلا بیزار ہی ہوتا ہے نا بندہ، اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ انہیں بھی حق پر، یعنی کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، میں یقین کریں کہ میں یہ پڑھ کر قرآن یا جب میں ایسے پڑھتی ہوں اور اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتی ہوں تو میں اس قدر جذباتی ہو جاتی ہوں، میں سوچتی ہوں کون سی چیز، کون سا ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنے سے روک رہا ہے، جو قرآن پڑھ کر ان کے احکامات پر چل کر یعنی اپنی زندگی سنوار کر، اور جنت میرا جو ٹارگٹ ہے وہ جنت حاصل کرنا ہے۔ تو دنیا جو ٹمپریلی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دیا کہ میرے پاس آنا ہی آنا ہے، چاہے 1000 سال بھی جی لے، تو اس کے پاس جانے سے پہلے ہمارا ٹارگٹ جنت ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کے پاس چلے جائیں، ہم دنیا میں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں۔ دیکھیں غلطیاں کوتاہیاں انسان ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، غلطی ہو گئی ہے، پھر اللہ کہتے ہیں آجا میرے بندے آجا معافی مانگ لے پھر صحیح ہو جا، آجا معافی مانگ لے پھر، تو بندہ ہٹ درمی کری جائے اپنے عقیدے کو چھوڑے نا، جو غلط اس نے اختیار کیا ہوا ہے، جو شرک کر رہا ہے، یہ عورتیں خاص کر، مرد بھی میں نے دیکھے ہیں، عورتیں زیادہ بھاگ بھاگ کر جناب مزاروں پر جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اپنے بندوں کو بھی ایک ہی دیکھنا چاہتا ہے، یہ فکر آپ یاد رکھیے گا۔ اختلافات اللہ کو سخت ناپسند ہیں، سخت۔ جس طرح اللہ نے ان آیتوں میں فرقوں کے متعلق تمام تعلقات منقطع کرنے کی ہدایت کی نا، اسی طرح اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرقوں سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بھی حکم دیا ہے کہ وہ جیسے وہ میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ کے رسی کو
مضبوطی سے پکڑ لو۔ دین میں تفرق اور اختلافات سے فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام وغیرہ کو بھی حکم دیا تھا کہ دین میں تفریق نہیں کرنا۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ اس لیے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ فرقوں سے کسی قسم کا بھی تعلق نہ رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور خود قرآن کا مطالعہ کیجئے، خود دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے ہمیں، اور زندگی یقین کریں اسلام نے ایسی سادی زندگی پیش کی ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہو لا یظلمون۔ جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی بھی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا اس کو ایک ہی برائی کی سزا ملے گی، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی بھی لے کر آئے گا نا تو 10 کا ثواب دوں گا، اور جو ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی برائی کی سزا ملے گی، اور یعنی اللہ کہتے ہیں کسی پر بھی ذرا برابر بھی اس دن ظلم نہیں ہوگا، جو جتنی سزا کا یا جزا کا مستحق ہوگا نا اس کو وہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں خوب کمانی چاہیے، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، نیکی کا ارادہ کرتے رہا کیجیے، اگر برائی کا ارادہ کر لیں تو اس کو ترک کر لیں۔ کلو انی ہادانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے، یعنی اس سیدھے دین کی ہدایت کر دیا جو ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والے ابراہیم کا دین تھا، تو وہ مشرک نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی ہے، یعنی دین ابراہیم کی، اس دین کی ہدایت کر دیا جو ایک اللہ کی طرف سے رجوع کرنے والے ابراہیم کا جو دین تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ آل عمران میں مثلا یاد پڑھی، پھر سورۃ انعام جو پیچھے پڑھ کے آئے آیت نمبر 79 میں بھی اللہ نے کہا، یعنی مشرکین کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ تو حنیف تھے، یعنی توحید کے معاملے میں بہت سخت تھے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام میں نے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ ہی مشرک تھے، بلکہ وہ تو صرف مسلم تھے، ٹھیک ہے؟ اہل کتاب اور مشرکین تسلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صراط مستقیم پر تھے۔ اللہ نے ان کو الزام دیتے ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو انہی کے دین پر قائم تھے، تو پھر وہ صراط مستقیم پر کیوں نہیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً صراط مستقیم پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، بالکل انہی کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم تھے۔ یعنی سورۃ فاتحہ میں اور پہلے سورۃ بقرہ میں ہم اس کے بارے میں وضاحت سے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دین ابراہیم کی پیروی کرنی چاہیے، صراط مستقیم پر چلنا چاہیے۔ کل انی صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں۔ اب ان آیات کے آ جانے کے بعد ان کا ترجمہ و تفسیر سنانے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو بدلے نہ، بار بار میں وہی بات دہرا رہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ حتی الوسیع آیات کو سمجھا کر ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ بندہ میری طرف مڑے، بندہ کفر چھوڑ دے، بندہ فرقہ پرستی چھوڑ دے، بندہ فرقہ پرستی چھوڑ دے، بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو اطاعت کرے اور اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو احکامات قرآن میں ہیں انہیں پڑھے، انہیں سمجھے اور اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں اس آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں، غور سے سنیے گا، غور سے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اس بات کا حکم ملا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں۔ یعنی ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنی زندگی کس طرح گزارے۔
اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اس آیت میں بت پرستی کی مذمت اور بزرگوں کے نام کی قربانیوں کا جو پہلے ذکر ہوا تھا نا، تو کفار کے کفر اور شرک میں جو وہ مبتلا تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ اے رسول آپ انہیں کہہ دیں کہ میں انسان ہوں نا، تو میری ہر چیز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی میری موت اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں کرتے ہوئے آئے، موت گویا جان کی قربانی ہے۔ جان کا یہ نذرانہ بھی جان کے لیے پیدا کرنے والے کے لیے ہی مخصوص ہے۔ یعنی مجھے موت آنی ہے تو پھر ہم جیسے میں اکثریت میں دعا مانگتی ہوں، یا اللہ زندگی بھی ایمان پر گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری موت بھی ایمان پر ہو۔ موت ایمان پر اس وقت ہوگی جب ہماری زندگی ایمان پر گزری ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ توحید پر قائم رہنا چاہیے، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ اس آیت سے تو ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے، یعنی اس آیت سے معلوم یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی عبادت، قربانی، زندگی، موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہو۔ یعنی مسلم وہ ہے جو توحید پر سختی سے قائم اور شرک سے بیزار ہو۔ یعنی میں نے آپ کو دو ٹوک کھول کر بات بیان کر دی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی اور سورۃ بقرہ میں بھی، اور اب بھی میں نے آپ کو بتایا نا، جب میں یہ قرآنیہ یاد پڑھتی ہوں تو ایسے میرے جذبات جو ہیں وہ میں کہتی ہوں کہ بندے کو کون سی چیز روک رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، یا اللہ ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت، حتیٰ کہ سب کچھ مالک تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے، تو ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ان کو قبول اور منظور فرما۔ ہماری جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں یا اللہ، اس میں قبول چوک ہو جائے تو ہمیں معاف کرنا اور ہمیں سیدھے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ جب تک تیرا ساتھ نہ ہوا ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ یا اللہ تو مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنا، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں مولا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بھٹک نہ جاؤں مولا ہم سب کو شرک سے پاک کر دے یا اللہ، اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما الینا الا البلاغ المبین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔